We have very interesting guest today in our studio. Welcome to Dr. Samila Bajwa Sahab. Thank you very much, Asha. You're welcome. Dr. Sahab is currently serving as Dean Superior University. Dr. Sahab, आपका एक अभी recent एक policy paper आया है related to enhancing remittance. बताइए क्या है? देखिए, पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक इकोनॉमिक टर्माइल में है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए पाकिस्तान के सोसाइटी के सब सेक्शंस अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आइडियाज़. वन ऑफ दोज आइडियाज़ जो हम समझते हैं कि बहुत देर से अंडरमाइन हो रहा है इज़ टू फोकस ऑन एक्सपेट्रिएट्स एंड रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक क्रिटिकल लेकिन अंडर एप्रिशिएटेड सेक्टर है. आप देखें, मैंने एज ए बिजनेस ग्रेजुएट जब अपनी स्टडीज़ का स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज़ बाय एंड लार्ज. लेकिन पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने कभी भी $20 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं की. और दो ये एक सेपरेट डिस्कशन है, इसके ऊपर भी हम आजकल काम कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत रिसोर्स हंगरी और सब्सिडी हंगरी सेक्टर है. एक ऐसा सेक्टर जिसको पिछले 1 या 2 डेकेड में बहुत ज़्यादा हैवी सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने. इसके बावजूद ये सेक्टर कभी भी $20 बिलियन से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट नहीं दे सका. करेक्ट. इन कंपैरिजन टू दैट, पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स, जिन लोगों के बारे में हमने कभी स्ट्रेटेजिकली कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, कभी स्ट्रेटेजिकली कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की, बेरिंग द वन एक्सेप्शन व्हेन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम अप विद दिस आइडिया कि हमें अपने पाकिस्तानी ख़ास तौर पे गल्फ़ में एक्सपोर्ट करने चाहिए. तो उस दौर में वीज़ा और पासपोर्ट बनने की फैसिलिटेशन शुरू हुई और उन्होंने बहुत अच्छी लॉबिंग भी की, जिसकी वजह से आपको आज भी गल्फ़ में बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए नजर आते हैं. इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी देख लें, इसमें आपको कभी भी कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की कंसंट्रेटेड एफर्ट नज़र नहीं आएगी जो अपने पाकिस्तानीज़ को ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा बनाने के लिए की गई हो. इसके बावजूद वो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स जो इस वक्त 9.2 मिलियन उनकी तकरीबन फिगर है अप्रॉक्सीमेटली, पाकिस्तान को $31 बिलियन एनुअली भेज रहे हैं. तो आप इमेजिन करें कि हमारी इस वक्त की इकोनॉमी में से अगर $31 बिलियन आप माइनस कर दें या इसको रिड्यूस कर दें तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही नहीं हो सकता. इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के बावजूद समटाइम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड टू द फैक्ट कि पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स और इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए किसी गवर्नमेंट एशलॉन पे कोई बात ही नहीं हो रही. आप जब बात करेंगे आप कहेंगे हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं. हम पिछले 2 डेकेड से ये काम कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स इस सिचुएशन में है कि आप इसको एक फेलियर कह सकते हैं बहुत आसानी के साथ. आज भी स्टेट बैंक जब कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देता है तो बात यहाँ से शुरू करता है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, देयर इज़ नो अदर वे आउट. इस पॉलिसी पेपर का पर्पस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना था कि देयर इज़ अनदर वे आउट. आप ये देखें कि आप ऑलरेडी $31 बिलियन रेमिटेंस रिसीव करने वाले कंट्री हैं. पाकिस्तान आई एम श्योर अमंग टॉप 5 रेमिटेंसेस रिसीविंग कंट्रीज में से एक है. जबकि हमने कभी कोई, जैसे मैंने कहा कि हमने कोई स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन नहीं की अदर देन दैट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि हम लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेज सकें. इसके बावजूद हम इस सिचुएशन में खड़े हैं. अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा गैप है ट्रेंड वर्कफोर्स का. उसकी रीजन यूरोप और अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज़ में एजिंग पॉपुलेशन है. करेक्ट. उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में जा रही थी पिछले 2-3 डेकेड से. उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये निकला है कि वहाँ पे अब काम करने के लिए अफरादी कुव्वत की कमी है. सो दे आर लुकिंग फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ से वो ट्रेंड वर्कफोर्स को बुलवा सके. तो देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड इन द मार्केट, ग्लोबल मार्केट. और बहुत सारे पाकिस्तानी छोड़ना भी जा रहे हैं पाकिस्तान. पिछले ये दूसरी बात है. 2023 में एक रिकॉर्ड है जितना पासपोर्ट बना, जितने यूथ ने पाकिस्तान छोड़ा, वो एक अलग फिगर है. बट ये लोग जा रहे हैं और डिमांड भी है. और देखिए पाकिस्तान की ये दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी कि एक तरफ देयर इज अ ह्यूज डिमांड, एक तरफ आप दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान एक कंट्री विच हैज़ एटलीस्ट 25 करोड़ की आबादी तो है ना, उसमें से 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 33 ईयर्स. करेक्ट. तो बहुत यंग पॉपुलेशन है आपके पास. और अकॉर्डिंग टू
द गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर्स, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन के करीब 1 करोड़ 70 लाख बनते हैं यूथ आइडल है या अनएम्प्लॉयड है। अब इतनी बड़ी यूथ बल्ज को अगर आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, 40% यूथ अनएम्प्लॉय है विच इज़ डिग्री होल्डर एज वेल। जी जी, करेक्ट, क्या रीज़न है? असल में इससे भी ज़्यादा बात है। मतलब 40% मैं शायद आपके इसी पेपर के पॉइंट्स पे शायद क्रिटिक करती रहूँ जी जी ज़रूर, कि हमारे क्या एजुकेशन सिस्टम का मसला है, मतलब डिग्री भी ले ली, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं मिल रहा? हम कहते हैं मतलब एज ए एम्प्लॉयर साइड कि भाई हमारे पास नौकरियां हैं, लोग नहीं मिल रहे। एम्प्लॉयर कहता है नौकरी नहीं मिल रही, हम काम करने को तैयार है, गैप कहाँ है? देखिए पहले तो मैं ज़रा उस बात को करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज़ ट्रू। ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्विस ऑफ पाकिस्तान, द प्रोपेंसिटी ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड आफ्टर गेटिंग ए डिग्री इज 3 times हायर एज कम्पेयर टू नॉट हैविंग ए डिग्री। तो आप सोचिए, आयरॉनिक सिचुएशन ये है कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपके चांसेस टू गेट एम्प्लॉयड बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। शायद इसकी एक वजह ये है कि हमारी यूथ ने उस डिग्री को पढ़ने की बजाय ना सिर्फ पीस ऑफ पेपर के ऊपर फोकस ज़्यादा कर लिया। यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्लासेस हो रही नहीं हो रही, प्रोजेक्ट्स हो रहे नहीं हो रहे, कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी ले ली, किसी से प्रोजेक्ट बनवा लिया, सबमिट करा लिया, पेपर मिल जाएगा। तो जब स्किल नहीं आया, सीखा नहीं, तो नौकरी कैसे मिलेगी? असल में आपकी बात पार्शली आई वुड हैव टू एग्री विद इट, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देयर इज़ अ टेंडेंसी अमंग पीपल कि हम बाज़ औक़ात एक कॉम्प्लेक्स इशू का एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन देना चाहते हैं और हम किसी एक चीज़ को फ्रेम करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम ये है, जबकि जो सिचुएशन काज हो रही होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। करेक्ट। तो ये जो आपने पॉइंट कहा, ये एक पॉइंट डेफिनेटली प्रवेल करता है कि डिग्री पे फोकस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लर्निंग, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। करेक्ट। तो अगर आप अच्छा, जो इसकी बॉटम लाइन तो ये है कि देयर इज़ ए गैप। अब वो गैप किस तरह का है? आपने कहा एक है स्किल गैप। आप एज ए ग्रेजुएट मुझसे वो रिक्वायरमेंट लेना चाह रही हैं जो स्किल शायद मेरे अंदर नहीं है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास होगी। सो दिस इज स्किल गैप। एक और बहुत बड़ा गैप है जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड का गैप। वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन डिग्री। So students coming with an attitude which is not acceptable. I would love one more thing, attitude plus aptitude. हाँ, इसको इकट्ठा कर लें आप। असल में दिस बॉयल्स डाउन टू वन थिंग विच वी कॉल वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स आपके कितने अच्छे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वर्क एथिक्स अच्छे हों तो लर्निंग आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो लर्निंग इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज सब्सिक्वेंट टू योर वर्क एथिक्स। अगर आप कमिटेड है ना कि आपने अपनी पॉडकास्ट अच्छी करनी है तो आप हर गुजरने वाले दिन के साथ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। अगर आपके वर्क एथिक्स नहीं है तो आपके अंदर जितना भी टैलेंट है आप उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हम हमारे मतलब हर बंदा इंडिविजुअली खुद को ही प्रोडक्टिव बनाने के लिए अगर खुद पे काम करेगा तो अल्टीमेटली वो जिस जगह पे, किस एनवायरनमेंट में, किस सोसाइटी में है, वो अपनी सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करता रहेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ तक बात पे तो हम एग्री हैं कि देयर इज़ ए गैप इन टर्म्स ऑफ द वर्क एथिक्स, जिसको आपने एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड कहा, प्लस देयर इज़ अ गैप ऑफ स्किल्स। ये दोनों गैप्स तो हैं जिसकी वजह से ये अक्सर हम सुनते हैं कि स्टूडेंट्स के पास जॉब्स नहीं हैं और इंडस्ट्री कहती है कि हमें लोग चाहिए, हमें लोग नहीं मिले। करेक्ट। पॉइंट ये है कि आप इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन, क्योंकि मैंने अपने करियर का ज़्यादा हिस्सा अभी भी एकेडेमिया से ज़्यादा इंडस्ट्री में गुजारा है, तो जब मैं भी इंडस्ट्री में, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ काम करता रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ काम करता रहा हूँ, हम वहाँ बैठ के हमेशा यही बात करते थे कि यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट प्लेइंग देयर पार्ट वेल। अच्छा, उसके बाद इत्फाकन ऐसा हुआ कि मैं एकेडमिक साइड पे आया तो मैंने आकर ज़रा ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल की स्टोरी भी देखी। तो मुझे एक बात तो ये समझ आई कि देयर इज़ ए प्रोवर्ब, वो कहते हैं कि इट टेक्स ए विलेज, या कई जगहों पे हम कहते हैं इट टेक्स ए सोसाइटी टू रेज ए चाइल्ड। एक बच्चे की परवरिश करना सिर्फ माँ बाप का काम नहीं है, क्योंकि माँ बाप उसको जो भी सिखाएं, जब वो गली में निकलेगा, जब वो दोस्तों से मिलेगा, जब वो किसी और से इंटरेक्ट करेगा, तो उससे भी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टूडेंट को भी डेवलप करना, इट टेक्स ए सोसाइटी टू डेवलप ए स्टूडेंट। यूनिवर्सिटीज अलोन कैन नॉट डू दैट। सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ ऐड करूंगी, ये बिल्कुल है, ये पॉइंट है, लेकिन मैं ये कहती हूँ एज ए एम्प्लॉयर, मेरे पास भी लोग आते हैं, हम ये कहते हैं कि आप
ایٹیٹیوڈ لے کے آؤ, اسکل ڈیولپ کر لیں گے. بٹ ایک بندہ گھر سے سوچ کے ہے کہ میں نے نہیں کرنا, بس میں نے ڈگری لے لی, میں تو بہت بڑا چودھری ہوں, میں کیوں سیکھوں, اب میں پھر سے سیکھنا شروع کر دوں, اب تو مجھے پیسے کمانے ہیں. بھائی وہ تو ڈگری تھی, وہ ڈگری کے لیے آپ نے ایفرٹ کی, اب اسکل کے لیے, انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے, وہاں اسپیس بنانے کے لیے بھی تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. لرننگ نہیں ہے لوگوں میں, کرٹیک نہیں لے رہے, تو وہ والی چیز شاید آپ کو, مطلب ہمارے یہاں ابھی بھی بڑے بھائی نے یہ پڑھا تو مجھے بھی یہ پڑھنا ہے, فیملی پریشر ہوتا ہے, یا مطلب میل سائڈ کے مطلب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ایک مانا جاتا ہے کہ میل فگر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ڈیسیژن لینے میں, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن کا ہے, جاب کا ہے. تو جب آپ گھر سے نکلے ہیں کام کرنے کے لیے, یا گھر سے مطلب انٹرویو دیتے جاتے ہیں, جی میں مشورہ کر کے بتاؤں گا مجھے جاب جوائن کرنی ہے کہ نہیں. تو جب آپ جاب جوائن کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر گھر والوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ چیزیں بھی ہوں گی, نوکری میں یہ سب دیکھنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کو ایک ٹائم کے بعد وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کو چاہیے, مل جائے گی, بٹ اس کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑے گا. تو وہ چیز مجھے لگتا ہے سوسائٹی پہ ڈالنے کے بجائے تھوڑا سا فیملی پہ ذمہ داری ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے. دیکھیں پھر یہ وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے کہا کہ ہم کسی کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذمہ داری تو یہ یونیورسٹیز کی بھی ہے, میں اس سے کوئی بھاگ نہیں رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹیز آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ, یونیورسٹیز آر ریسپانسبل, وی ول کم ٹو دیٹ. اور بہت ساری یونیورسٹیز نے, جیسے میری یونیورسٹی نے, ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے 4 سال پہلے ایک ڈفرینٹ قسم کا لرننگ اینڈ ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ فریم ورک انٹروڈیوس کروایا, جس کو ہم کہتے ہیں 3U1M, 3 years ان یونیورسٹی اینڈ 1 year ان دا مارکیٹ. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری بہت ساری فیکلٹیز میں, انکلوڈنگ مائی فیکلٹی وچ از بزنس فیکلٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی امپلائبلٹی 100% ہے بیفور دی کمپلیشن آف دا ڈگری. اوور آل سپیریئر یونیورسٹی کی امپلائبلٹی 91% ہے. ویری نائس. تو دیر آر یونیورسٹیز, دیر آر کیسز جہاں پہ امپلائبلٹی کو بہت انشور بھی کیا ہے یونیورسٹیز نے. ہم اس پہ ضرور آئیں گے کہ یونیورسٹیز کا رول کیا ہے, یونیورسٹیز کیا کر سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ جب آپ کے پاس اسٹوڈنٹ جاب کے لیے آتا ہے تو وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے جس کے لیے یو آر ناٹ ویری اپریشیٹیو. اب دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں وہی اسٹوڈنٹ کتنی دیر پہلے آیا ہے, میکسیمم 4 years بیفور. کریکٹ. انڈر گریڈ لیول پہ آپ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی ایج ہوتی ہے کم از کم 18 سال. اب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی آپ فرائڈ سے لے کے جتنی بھی تھیریز پڑھیں گی اس کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ لارج پرپورشن آف یور پرسنالٹی گیٹس ڈیولپ بائی دی ایج آف 18. کریکٹ. اب وہ 18 years کا اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایک ایٹیٹیوڈ لے کے آتا ہے. اب یونیورسٹیز کس اسٹرگل میں ہے, یونیورسٹی ان کو اسکل دے, یونیورسٹی ان کو ایجوکیشن اینڈ اوور ویو دے, یونیورسٹی ان کے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرے, یہ سب کچھ یونیورسٹیز کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن یونیورسٹیز کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے لیے 4 سال ہیں, اور ان 4 سالوں میں یونیورسٹیز کے ہاتھ اور پاؤں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے انفارچونیٹلی اور ہمارے ریگولیٹرز نے اتنے باندھے ہوئے ہیں کہ یہ خود ایک پوری ڈبیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس گیون ٹائم کے اندر یونیورسٹیز ہیو اے رول ٹو پلے, دے شوڈ پلے دیئر رول, دے آر پلئنگ دیئر رول. لیکن اس کو دیکھیں کہ 18 years کا اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے ذمہ دار اس کی فیملی بھی ہے, اس کے ذمہ دار اس کی ایجوکیشن سسٹم بھی ہے جہاں سے وہ پرائمری اور ٹرشری ایجوکیشن لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے. اب اگر آپ کے پاس جب اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینے کے لیے آئے اور آپ اس سے بیسک بات پوچھیں اور اس کو یہ نہ پتا ہو تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیا اب اس کو میں بیسکس پڑھاؤں گا یا اس کو میں انڈر گریڈ لیول کی ایجوکیشن دوں گا. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ یونیورسٹیز کی ساری رسپانسبلٹیز ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن ہر کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے, سب کا نہیں کر سکتا. کچھ ذمہ داری فیملی پہ بھی جاتی ہے, فیملی پہ جاتی ہے, سوسائٹی پہ جاتی ہے, اور ایک بات جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ یہ ہے کہ آپ پہ بھی جاتی ہے, اور آپ سے میری مراد انڈسٹری. دیکھیں انڈسٹری کی یہ ڈیمانڈ تو ہے کہ آپ ہمیں ٹرینڈ ہیومن ریسورس دیں. انڈسٹری یہ بات کیوں اپریشیٹ نہیں کرتی کہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس کریٹ کرنا is not stand-alone responsibility of society and universities. Correct. Universities have to collaborate with it. Exactly. ایک مجھے ایگزامپل دینے دیں, کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. اس سے پہلے آئیں, آپ ہم جا کے انڈسٹریز کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کے لیے اسکالرشپ دے دیں. وہی انڈسٹری کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ CSR کے لیے ہم سے پیسے لے لیں, ہم نے اپلائیڈ ریسرچ کے لیے آپ کو کوئی فنڈنگ نہیں دے گی. بائی اینڈ لارج جنرل بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اب, اور یہ پاکستانی سوسائٹی کا ایک اوور آل ڈائنامکس بھی ہیں جو کہ آپ کو یہاں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خیرات دینے کے لیے تیار ہیں, کریکٹ, ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. تو انڈسٹری کہتی ہے کہ CSR کے نام پہ تو ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیز کو یا آپ کے اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے, لیکن ریسرچ کے لیے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اب ریسرچ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتی ہے
وہ بڑی ڈپینڈنٹ ہے آپ کی فنڈنگ کے اوپر. تو انڈسٹری اگر کلیبوریٹ اس طرح سے نہیں کرے گی جیسے پوری دنیا میں انڈسٹری کلیبوریٹ کرتی ہے گریجویٹس کے ساتھ, تو پھر اس طرح کے گریجویٹ پروڈیوس ہوں گے جو ہو رہے ہیں, اور اس میں الٹیمیٹلی انڈسٹری خود سفر کرتی ہے. سو اس میں پھر مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یا میں انڈیویجول لیول پہ یا اپنی سیگمنٹس کے لحاظ سے اگر بات کریں گے تو ہم ایسے ہی شاید الجھتے رہیں گے ایک دوسرے سے, جو سالوں سے الجھ رہے ہیں, اور آگے بھی ایسے چلتے رہے گا. اٹ مینس کہ یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی جاتی ہے کہ سسٹم کو ایسے ڈیولپ کیا جائے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہماری چیزیں ہیں, ہمارے لیول کی ہے. اسٹیٹ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے ان گیپس کو اداروں کے ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ کلیبوریٹ کرے, پریکٹیکلی لوگوں کو, نہ کہ ان لوگوں سے بات کرے ان کو, ان کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, صرف اوپر بیٹھے ہیں. آپ کو گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا, وہاں کلیبوریشن کرنے پڑیں گے, تبھی ہمیں وہ پرابلم سمجھ میں آئیں گے جو ایکچولی انڈسٹری میں ہیں. کریکٹ. دیکھیے یہ بات صحیح ہے, آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں پھر سے اپنے پوائنٹ کو دوبارہ سے ریٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کا رول ڈفرینٹ ہے. کسی کو تو ایک کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی نا. اس کی رسپانسبلٹی کا جو تھاٹ پروسیس ہے نا, وہ آنا چاہیے اکیڈیمیا سے. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے اپنا پالیسی پیپر رکھا, یہ ہماری ایز یونیورسٹی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس طرح کا تھاٹ اپنی اسٹیٹ کے ان ایکٹرز کو جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے رسپانسبل ہیں ان کو دیں. پوری دنیا میں اکیڈیمیا, انٹیلیجنسیا یہ کام کرتا ہے. ہمارا کام صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے, ہمارا کام تھاٹ لیڈرشپ دینا ہے. تو اگر ہم پالیسی پیپرز بنا کے گورنمنٹ کو ایک نئی تھاٹ دیں گے تو گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی امپلیمنٹیشن کے فریم ورک میں جا سکتی ہے. تو ہمارا کام یہاں سے شروع ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹ کے پاس یہ آئیڈیا چلا گیا تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس طرح کے آئیڈیاز کو ہر وقت ریسیو کرے, ان پہ ڈیبیٹ کرے, ان کے اوپر فیکٹس لے, اور اس کی بیس پہ ایک کنسولیڈیٹڈ قسم کی پالیسی بنائے. پھر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو, جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. یہاں اسٹیٹ کا رول بہت کریٹیکل ہوگا, بڑا پیوٹل ہوگا, لیکن تھاٹ لیڈرشپ یونیورسٹیز پہ آنی چاہیے. تو ابھی جو آپ نے بات کی نا, آپ نے کہا کہ انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ ہے, اسکل کا گیپ ہے, ایٹیٹیوڈ کا گیپ ہے. تو میں نے کہا یہ ہے, اس میں یونیورسٹیز کا اپنا ایک رول بھی ہے. ہم عام طور پہ اکیڈیمیا میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس رول کا سلوشن یہ ہے کہ آپ میرے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آ گئی, اب میں نے 4 سال کے دوران ایز اے ڈین آف دی بزنس اسکول یا ایز این اکیڈمیشین کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہ بات صحیح, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ادر دین دیٹ اکیڈیمیا کا یہ رول ہے کہ وہ اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کے اداروں کو اور دوسرے اسٹیک ہولڈرس کو سب سے پہلے پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے پالیسی آئیڈیاز تو دے کم از کم. تو یہ گیپ برج خالی اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈائریکٹ فوکس کرنے سے نہیں ہوگا, یہ گیپ پہلے پالیسی لیول کے انٹرونشنز کرنے سے ہوگا. جیسے آپ نے کہا انٹرنشپ ہے, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے بھی آپ کو کہا کہ ہمارا 3U1M فریم ورک. اب یہ فریم ورک کیا ہے؟ فریم ورک یہ کہتا ہے کہ ایک بڑا گیپ اس لیے آتا ہے جب اسٹوڈنٹ 4 سال کی ڈگری کر کے انڈسٹری میں جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ انڈسٹری کی سچویشن تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اس کو جو پڑھایا گیا تھا یہ تو اس سے بالکل ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ریگولیٹرز کے کہنے پہ امریکن کانٹیکسٹ میں لکھی ہوئی پرسکرائبڈ بکس پڑھائیں گی. تو اس کو ایلن مسک کا تو پتا ہوگا, لیکن اس کو کوئی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی اعظم بھٹی صاحب بھی ہیں جنہوں نے کوئی بزنس کیا ہوا ہے. تو یہ گیپ وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ پھر آگے بڑھتا جائے گا. ہم نے اس کا سلوشن کیا نکالا؟ ہم نے کہا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ 3 سال تک تو یونیورسٹی میں پڑھے گا اور ایکسپیرینشیل لرننگ فریم ورک کے تھرو پڑھے گا. لاسٹ ایئر میں ہم اس کو پڑھائیں گے اوور دی ویکینڈ اور اس کو پلیس کروا دیں گے آرگنائزیشنز کے اندر, تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا لرننگ آن دی روپس, جو چیزیں اس نے 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جا کے انڈسٹری میں سیکھنی وہ آج ہی انڈسٹری میں جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اور گیپ بٹوین اکیڈیمیا انڈسٹری ہے کیا. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ اسٹل ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اور ہم نے اس کی خود پلیسمنٹ کرائی ہے. اب وہ جب ویکینڈ پہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے کہ سر ہم تو وہاں گئے تھے, آپ نے HR میں یہ پڑھایا تھا, میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ HR مینیجر تو یہ کہتا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو وہاں سے اس کا یہ گیپ برج ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم انڈسٹری میں جاؤ اور جا کے کوئی پرابلم اٹھاؤ اور اس کا سولوشن دینے کی کوشش کرو. اب ہمیں پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا ابھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری میں جائے گا اور فوراً سولوشن دے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کتنے % اسٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے جو آلریڈی اپنے مارکیٹ میں پلیس کیے ہوئے ہیں واقعی سیریس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک پریشر اسٹوڈنٹس پہ ہوتا ہے ڈگری لینی ہے,
نہیں اٹینڈنس بھی پوری نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے, تو وہ صرف ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے اٹینڈنس جا رہی ہے, ان کا لیسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے ایکچوئل آپریشنس میں. مطلب اگر یہ آپ کا ماڈل بہت اچھا ہے, اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو بہت کچھ سیکھ کے نکلیں گے. بٹ کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پچھلے 2 سالوں سے ہم بہت ریگولر ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے بیچز لے رہے ہیں انٹرنس کے. انفارچونیٹلی ابھی تک میں یہ کہوں گی کہ ایک بھی اسٹوڈنٹ ہمیں اس لیول کا کہ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ان کی اسائنمنٹ ان کو یونیورسٹی نے اسائن کی وہ اس کو واقعی سیریسلی لے کے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہو. یہ پرابلم ہے. اس کا سلوشن ہم نے ایک تو یہ نکالنے کی, ایک تو ظاہر کاؤنسلنگ ہے جو ہم نے اسٹوڈنٹ کی مسلسل کرنی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ایک ہم نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ جب ہم نے اسٹوڈنٹس فار انسٹنس آپ کے پاس پارک کروا دیے ایک سیمسٹر کے لیے, وہ یہاں پہ انٹرنشپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایکسٹینڈیڈ پروجیکٹ ہے, اس کے اندر ہم اس کی ویلیویشن آپ سے ہی کرواتے ہیں. یعنی اگر میں ایک انٹرن آپ کے طور پہ آپ کے پاس کام کر رہا ہوں 4 ماہ کے لیے اور میری منتھلی پرفارمنس رپورٹ آپ نے لکھ کے دینی ہے جس کی بیس پہ میرا پروجیکٹ کلیئر ہوگا, تو اسٹوڈنٹ تھوڑا سا سیریس لیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری ایویلیویشن الٹیمیٹلی انڈسٹری کے مینیجر نے کرنی ہے, میرے انسٹرکٹر نے نہیں کرنی. ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. پہلے یہ دیکھیں, اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ انڈسٹری کو یہ بات بھی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے سنگل ڈے. کریکٹ, اٹ ٹیکس ٹائم. کریکٹ. تو اب ہمارا امیڈیٹ بینیفٹ کیا ہوا, ایسی جگہ پہ آپریٹ کرتے ہوئے اس کنٹری میں جہاں پہ 40% انمپلائمنٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ فگرس ریشو آف ان امپلائڈ ڈگری ہولڈرز از 3 times ہائر دین دی نان ڈگری ہولڈرز. اس سچویشن پہ ہماری یونیورسٹی نے اس کو 100% امپلائبلٹی اچیو کر کے دکھایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے 1M پروگرام کو امپلیمنٹ کر دیا تو اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم آیا کہ ہماری امپلائبلٹی 100% پہ پہنچ گئی. نا دس از اے ٹیسٹمنٹ ان اٹ سیلف کہ یہ پروگرام ڈلیور کر رہا ہے. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ دی جاب از ڈن تو وی نو دیٹ دس از ناٹ دی کیس. دس از اے لانگ جرنی دیٹ وی ہیو ٹو ٹریول. کیونکہ ابھی یہ بگننگ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی امپلائبلٹی انشور ہو گئی ہے بائی امپلیمنٹنگ 3U1M فریم ورک, لیکن اس کے اندر ہمیں پتہ ہے بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. ہم اس اسکل کو برج کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کی ایوریج اسٹارٹنگ سیلری سے 40,000 روپیز ہے تو یہ ایوریج اسٹارٹنگ سیلری پہلے 50 پہ جائے گی, پھر 60 پہ جائے گی, پھر 70 پہ جائے گی, اور انڈسٹری کا ہمارے اوپر ٹرسٹ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک بیبی اسٹیپ ہے, لیکن ایک کروشل بیبی اسٹیپ ہے جو کہ اس پرینیل گیپ بٹوین انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا کو برج بھی کروا رہا ہے, اور دونوں سیکٹرز کا ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے بھی بڑا انسٹرومنٹل ثابت ہو رہا ہے. اور اس کو اب بہت وائڈلی پاکستان کے اندر اکیڈیمیا اپریشیٹ کر رہا ہے. ابھی ہم پچھلے دنوں ریکٹر کانفرنس پہ تھے جس میں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے ریکٹرز اور وائس چانسلرز تھے. وہاں پہ بہت اپریشیٹ کیا گیا ہمارے اس 3U1M فریم ورک کو. اور اسی فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتے رہے اپنی اسٹریٹجیز پہ اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہے. ہمیں خود بھی امپرووائز کرنا ہے. اسی لیے اس 1M پروگرام کے اندر ہم نے گلوبلائزیشن کی سپیریئر گو گلوبل کے نام سے ایک اسٹریم ایڈ کر دی. اب یہ اسٹریم اسپیسیفکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے آفٹر گریجویشن یا امپلائمنٹ کے لیے یا امیگریشن پرپزز کے لیے پاکستان سے باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو جیسے ہم لاسٹ 1 year میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری میں پلیس ہونے پہ ہیلپ کر رہے تھے 3U1M فریم ورک میں, اس اسٹریم کے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس اسٹوڈنٹ کو 4th year میں پرپیئر کر رہے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے یا ورک ریزنس کے لیے گلوبل مارکیٹ کا پارٹ بن سکے. تو اس سے ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ ٹو انہینس ریمیٹنسز بائی ایکسپورٹنگ مور ہیومن کیپٹل انشاءاللہ یہ اچیو ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑا پازیٹیو اینڈ بڑا اپریشیٹڈ ایفرٹ ہے یہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم کی اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹس کے لیے, ائدر وہ ہائر ایجوکیشن ہے یا وہ امپلائمنٹ ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایک ہماری ایز اے سوسائٹی ایز اے قوم گلوبلی ایک امیج بڑا خراب ہے. اب کسی بھی کنٹری میں چلے جائے, اگر ورک فورس کی بات کی جائے کہ لوگوں کو بلائیں تو اس میں مطلب انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, ہم آئی ٹی کی سروسز لے لیں یا لیبر کی بات کریں تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے گلوبلی یہ سورسنگ یہاں سے سستی ہے. بٹ اگین انفارچونیٹلی پاکستانی تیسرے نمبر پہ آتا ہے. لوگ پاکستانیوں کو کام دینا نہیں چاہتے. یہاں پہ لوگ ہیں, سب کچھ ہے, اب بڑے تھوڑے سے سیٹ پیپل کی وجہ سے باقی لوگ سفر کر رہے ہیں. پاکستانیوں کا امیج سب ان چند لوگوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. اب اتنی ایفرٹ آپ نے کر لی, اسٹیٹ نے کر لی, سب نے کر لی,
بٹ ان انڈیویژولس کی کچھ چیزوں کی وجہ سے پوری قوم سفر کر رہی ہے, اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو مجھے اس پہ سچ بولنے کی ضرورت ہے. تو سچ ظاہر ہے دیر از نو یونیورسل ڈیفینیشن آف سچ. سچ سے مراد یہ ہے کہ میری ٹرو اوپینین کیا ہے. میری ٹرو اوپینین اس پہ یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کی وجہ سے نہیں, کیونکہ جو اوور آل امیج بنتا ہے نا آپ کا, اگر گلوبل مارکیٹ میں پاکستانی ہیومن ریسورس کے بارے میں ایک خاص قسم کی پرسیپشن ہے, وہ پرسیپشن فیو کیسز پہ نہیں بنتی, پرسیپشن بنتی ہے بائی اینڈ لارج. پوری دنیا میں لوگ اچھے برے آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں, بہت اچھے ورک ایتھکس والے بھی ملتے ہیں, بہت برے ورک ایتھکس والے بھی ملتے ہیں. اگر آپ کی ایز اے نیشن ایک پرسیپشن برانڈ کی طرح ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائی اینڈ لارج ہماری نیشن نے کچھ ایسے پرابلم وہاں پہ کیے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ سے سورس حاصل کر لیں. یہ پہلا ٹروتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تو کلیکٹیو بات نے بہت کی آج کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے بہت سارے لوگوں, لیکن اس کے اندر انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی بڑی ہے. آئی تھنک اس کیس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی ہی آتی ہے. ایوری انڈیویجول میکس اے نیشن. اگر میں کسی جگہ پہ اچھے ورک ایتھکس ڈیمانسٹریٹ کروں گا تو لوگ کسی اور پاکستانی پہ بھی ٹرسٹ کریں گے, اور کسی 2-3 کیسز میں اگر ان کے اچھے ایکسپیرینسز ہو گئے تو یہ پرسیپشن ہماری چینج ہونی شروع ہو جائے گی. تو رسپانسبلٹی آف دس پرسیپشن اینڈ رسپانسبلٹی آف مائی کریئر الٹیمیٹلی اٹ کمز ٹو اس. آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستانیوں نے اتنی محنت کر کے اپنی ایک نیگیٹو مارکیٹنگ کی ہے گلوبلی, اس امپیکٹ کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے؟ یہ چند دنوں کی مہینوں کی بات نہیں ہوگی, یا 2-4 کیس اسٹڈی سے یہ امپیکٹ وہ چھاپ ختم نہیں ہونے والی. تو اس کے لیے مطلب کیا سمجھتے ہیں کس لیول پہ جا کے ہمیں کام کرنا ہوگا؟ ایسے کیا انیشیٹو لینے ہوں گے انڈسٹری کو, انڈیویژولس کو یا اسٹیٹ کو, کہ ہر انسان اپنے ہر سیکٹر اپنے سائٹ پہ اپنے لحاظ سے اپنی میکسیمم ایفرٹ دے, تاکہ ہم اس چیز کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی اس جو نیگیٹو امپیکٹ جا چکا اس کو ختم تو ہے, جاتے جاتے ہوگا بٹ گریجولی کم تو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کی بگننگ ہے ریئلائزیشن آف دی پرابلم, جو میرا خیال ہے کہ اب کافی ہو چکی ہے. میں پاکستان سے باہر جہاں پہ جاتا ہوں, جس بھی امپلائر سے بات کرتا ہوں, ایون ان پاکستان اکثر اوقات اب یہی بات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ورک ایتھکس بہت اچھے نہیں ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایٹیٹیوڈ بہت اچھے نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ریئلائزیشن آف دی فیکٹ کہ ہمیں اپنے ورک ایتھکس پہ ایز اے نیشن کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ اب بلڈ ہونا شروع ہو. دس از دی فرسٹ. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم, جیسے میں نے کہا, کہ میسج کلیئر دے سکیں. تو ہمیں یہ میسج اپنی یوتھ کو بھی دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ سوسائٹل پرابلم ہے, انڈسٹری کا پرابلم ہے, اکیڈیمیا کا پرابلم ہے, دیر آر ویری مینی ریزنس جس کی وجہ سے یہ گیپ ہے. لیکن اس کے اندر ایک کریٹیکل فیکٹر اسٹوڈنٹ خود بھی. تو جیسے ایک فیمس سیئنگ ہے بل گیٹس کی کہ لائف از ناٹ فیئر, لیٹس ایکسیپٹ اٹ اینڈ موو. تو ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کیا دیکھنا ہے کہ اب جو پرابلم ہیں وہ تو ہیں, جو سوسائٹی نے میرے ساتھ اچھا یا برا ٹریٹمنٹ کیا وہ تو کیا ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آئی ول مون اینڈ کمپلین ہر وقت. سوسائٹی بھی تو ہم لوگوں نے بنائی ہے نا, ہم سے مل کے بن رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کم از کم میں اپنی ذات تک کی حد تک یہ فیصلہ کروں کہ دیکھیں ٹھیک ہے میری سوسائٹی میں اگر ورک ایتھکس بہت اچھے نہیں ملے, لیکن اب میں ایک باشعور آدمی ہوں, میں ایجوکیٹڈ ہوں, کم از کم میں تو اپنے ایتھکس ٹھیک کر لوں. آپ کر لیں گے, میں کر لوں گا تو سب لوگ ہونے رسپانسبلٹی لینے لگے گی, اور انفارچونیٹلی ہماری یوتھ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمیں اس کو بتانا پڑے گا, یہ یوتھ کو بتانا پڑے گا. دیکھیں, اور یہ ہم بتا رہے ہیں. میں ابھی 2 دن پہلے میرے نیفیو کو ہم نے بھیجا UK پڑھنے کے لیے, اور اس کو جب میں ڈراپ کرنے جا رہا تھا ایئرپورٹ پہ تو میں نے اسے جاتے وقت صرف ایک ہی بات کی, یہی ایگزیکٹلی, کہ دیکھو آپ آ جاؤ گے, ہم آپ سے بہت اچھے گریڈز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ میں آپ کو 2 جگہوں پہ بھیج رہا ہوں. ایک جگہ ہے میرا وہاں پہ دوست جس کے پاس آپ جا کے جاب کرو گے, اس کے ساتھ کبھی ایسی بات کمٹ نہ کرنا جو تم ڈلیور نہیں کر سکتے. اگر اس کے ساتھ 8 بجے کی ٹائمنگ سیٹل کی ہے تو 8 بجے کا مطلب ہے 7:55, 8:01 نہیں, کیونکہ ان سوسائٹیز میں اس طرح کی باتوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں تو 8 بجے کا مطلب ہے 10 بجے. تو اس کو جب یہ بات سمجھائی, اب یہ میسج میں سمجھ لیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی دے رہا ہوں اور میں یہ اپنی ینگ جنریشن کو بھی دے رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کریں گے تو وہ زندگی میں سکسیڈ کر سکتے ہیں.
اب جب یہ میسج ہماری طرف سے جانا شروع ہو اور انڈیویجولی لوگوں کو اس کے اندر امپروومنٹ آنی شروع ہو تو کلیکٹیولی ایونچولی ہم اس لیول پہ پہنچیں گے کہ یہ جو نیگیٹو پرسیپشن ہمارے بارے میں ہے وہ کریکٹ ہو سکے. دوسرے لیول پہ اب بات وہیں پہ ہے کہ ہر اسٹیک ہولڈر کا اپنا رول ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے اپنے کوئی 100 اسٹوڈنٹس کے قریب ایسے ہیں جو اسی 1M پروگرام کے اندر ہم ان کو اپنے UAE کے کیمپس میں بھیجیں گے. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اور آپ وہاں پہ کچھ سال 1 سال پڑھیں گے بھی اور ہم آپ کی پلیسمنٹس کروائیں گے. اور ان کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک بوٹ کیمپ اسٹارٹ کیا. اس بوٹ کیمپ کے اوپر ہم نے ایک کنڈیشن رکھی کہ دیکھیں اگر آپ یہ بوٹ کیمپ کلیئر کریں گے تو ہم آپ کی پلیسمنٹ کی رسپانسبلٹی لیں گے. اور بوٹ کیمپ کلیئر کرنے کے لیے آپ سے صرف 2 ڈیمانڈس ہیں, 100% پنکچویلٹی اینڈ 100% اٹینڈنس ریشو. تو 3 ویکس کے اس بوٹ کیمپ میں ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اگر آپ 1 دن بھی لیٹ آئے تو یو ول بی ڈراپڈ, اور اگر آپ نے 1 دن بھی آف کیا تو یو ول بی ڈراپڈ. کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ نے UAE مارکیٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کو پلیس کروانا ہے تو آپ کو ان کو اس طرح کی ورک ایتھکس دینی پڑے گی. کریکٹ, کیونکہ وہاں سے گلوبلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. UAE ایک ایسی مارکیٹ ہے. تو اب دیکھیں یہ ایک یونیورسٹی کا رول ہے جو ہم نے پلے کیا. ہم نے سمپلی ان کو ڈگری دے کے نہیں بھیج دیا کہ آپ جائیں اور جا کے جاب سرچ کریں. ہم پہلے گئے, ہم نے جا کے گیپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ڈگری اور اسکل تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس اس حد تک ہے کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے, لیکن اس کے ورک ایتھکس میں چیلنج آئے گا. اور ہم نے اس کے لیے پورا بوٹ کیمپ ڈیزائن کیا. یہ رول ہے یونیورسٹیز کا جو یونیورسٹیز کو پلے کرنا چاہیے. اگر یونیورسٹیز یہ سمجھیں گی کہ میری جاب صرف کلاس میں پڑھانا, اس کو ڈگری دے کے پاس آؤٹ کرنا ہے, دین اٹ از اپ ٹو دی اسٹوڈنٹ اینڈ دی انڈسٹری, دین دیر ول بی اے پرابلم. تو یونیورسٹیز کو اپنا رول ری امیجن کرنا کہ آپ نے صرف پڑھانا نہیں ہے, آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے ہر وقت گیپ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, انوویٹو سولوشنس کے ساتھ بھی آنا ہے کہ اس گیپ کو برج کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز جہاں پہ کریکولم, اپنے ایجوکیشن سسٹم, ہر چیز پہ کام کر رہی ہیں, ایک جو لیکنگ ایز اے آؤٹ سائڈر میں دور سے دیکھ کے ایکسپیرینس کر رہی ہوں یا آبزرو کر رہی ہوں یا جس اسٹوڈنٹ سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس سے اسیس کر رہی ہوں کہ یہاں پہ ڈگری, اسکل, ہر چیز ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ضروری ہے. کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ. مطلب ہمارے یہاں جتنا ایکسپوئر بڑھ گیا ہے سوشل میڈیا کا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کا, بہت کچھ ہے, ہر بندے کو ہر چیز آبزرو نہیں ہو رہی. اب ان کو یہ نہیں پتا کیا کریکٹ ہے کیا رانگ ہے, کس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کس کو نیگلیکٹ کرنا ہے, کس کو اگنور کرنا ہے. تو وہاں پہ کاؤنسلنگ, آئی تھنک وہ ڈگری بھی کام نہیں آئے گی, وہاں پہ اسکل بھی کام نہیں آئے گی, وہاں پہ کاؤنسلنگ کام آئے گی کہ ہاں رائٹ لیفٹ نہیں ہونا, بہت کچھ آئے گا, فوکس رہ کے کیا چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہیں, وہ فلٹرز ان کو خود لگانے پڑیں گے. اور وہ کیونکہ بچے کنیکٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, انڈسٹری میں بہت بعد میں آئیں گے, ان کے ساتھ آ کے ایک ریلیشن بننے میں بھی ٹائم لگے گا. تو یہاں پہ آئی بلیو کہ یونیورسٹیز کو کاؤنسلنگ کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کاؤنسلنگ کی, وہ کریئر کاؤنسلنگ بھی ہے اور پرسنل کاؤنسلنگ بھی ہے. یہ تو اتنی پارٹ اینڈ پارسل آف دی ٹیچنگ ہے کہ ایکچولی رول آف اے ٹیچر از ٹو ٹیچ, ٹو بی اے ماڈل فار دی اسٹوڈنٹ ایز اے رول ماڈل, اینڈ بی اے پرماننٹ گائیڈ اینڈ کاؤنسلر فار دیٹ اسٹوڈنٹ, پرماننٹ. تو ہماری یونیورسٹی کی ریکٹر ہیں ڈاکٹر سمیرہ رحمان, وہ ہمیشہ فیکلٹی کے ساتھ جب بھی بات کرتی ہیں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آیا, وہ آپ کے پاس امانت ہے, اگر آپ اس اسٹوڈنٹ کو امانت کی طرح سمجھیں گے اور اس کی مستقل ہینڈ ہولڈنگ اور کاؤنسلنگ کریں گے تو کل کو آپ کا بچہ جہاں پہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی اچھا مینٹور ایسا ملے گا جو اس کے لیے یہ کام کر رہا ہے. کریکٹ. تو خالی یہ مت سمجھیں کہ میں اسٹیٹسٹکس کا ٹیچر ہوں اور میں اسٹیٹسٹکس کلاس میں پڑھانے گیا ہوں, میرا کام ہے کہ آپ کو چیپٹر نمبر 1 آف دی بک نمبر 2 آنی چاہیے. میرا کام اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ بھی ہے پرماننٹ بیسس پہ. ان ایوری سنگل لیکچر آئی ہیو ٹو گیو دس کاؤنسلنگ ٹو اسٹوڈنٹ کہ دیکھو آپ کو پروفیشنلی کامیاب ہونے کے لیے کیا اسکل سیٹ, کیا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. میں اکثر یونیورسٹیز میں سیشنز کے لیے جاتی ہوں اور میرا ایگزیکٹلی یہ پرپز ہوتا ہے, میں یہی کچھ باتیں ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں, اور کنسرن بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی اس پہ امپلیمنٹ کر لیا تو شاید میرا پرپز پورا ہو گیا. ہم نے بھی کسی سے سیکھا, کسی سے سمجھا, کسی کو آبزرو کیا. اچھا ہمارے دور میں اتنا اپرچونیٹیز نہیں تھی, اتنے ڈسٹریکشنز نہیں تھی, تو شاید اس لیے بھی ہم اپنے رائٹ ٹریک پہ رہے کہ کام کرنا ہے, ارن کرنا ہے, وہ چاہے نام ہو, فیم ہو, پیسہ ہو, پوزیشن ہو, پاور ہو, سب ارن کرنی پڑتی ہے. آپ کو پلیٹ میں کبھی نہیں ملتا, اور جو پلیٹ میں آپ کو بہت ایزیلی مل جاتا ہے نا وہ لانگ ٹرم آپ کے پاس رہتا بھی نہیں ہے. یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ڈگری اور اسکل میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ بھی پاکستان میں ایک ریسنٹ فینومینن ہے
خیر اس کی ریزن بھی ہے کہ دنیا میں بہت اسکل پہ فوکس ہو رہا ہے، تو آج کل ہم اکثر یہ ڈبیٹ سنتے ہیں کہ کیا اسٹوڈنٹ کو اسکل چاہیے یا ڈگری چاہیے. تو ایک تو مجھے اجازت دیں اس سے تھوڑا سا ڈفر کرنے کی کہ یہ دو آئدر آف تھنگس نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یا یہ لے لیں یا یہ لے لیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا انسان کا کریکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کی اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو میں کہوں گا دونوں چاہیے. سیم از دی کیس ود ڈگری اینڈ اسکل. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکل آپ کو کسی کرنٹ جاب کو پروفیشنٹلی پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ڈگری آپ کی ہولسٹک مائنڈ سیٹ اور ایکسپوئر کے ساتھ آپ کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک اسٹوڈنٹ پکڑا انڈر گریجویٹ سے پہلے، 18 ایئرس اس کی ایج ہے، آپ نے اس کو گرافک ڈیزائننگ کی اسکل دینی شروع کر دی. اب آپ اس کو السٹریٹر پڑھا دیں گے بہت اچھا، آپ اس کو کوئی اور بہت اچھا سافٹ ویئر دے دیں گے، وہ سافٹ ویئر سیکھ جائے گا، اس کو لگے گا مجھے اسکل آ گئی. لیکن یہ میں نے بھی کچھ دن پہلے یوں ہی کہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک بندے سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایستھیٹکس اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جب تک، اس نے مجھے کہا دیکھیں آپ اس بات سے ہو سکتا ہے نہ ایگری کریں میں بھی نہ کروں، اس نے کہا کہ دیکھیں somebody who has an exposure of the different countries of the world versus a person who has born in Ichra and he has never been out of Lahore, اس کے ایکسپوئر کا بہت امپیکٹ آئے گا اس کی capability to design and imagine and conceive. I endorse your point of view. ہمارے پاس اکثر میں جب انٹرویوز کرتی ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ کی اس پوزیشن کی سیلری کیا ہے؟ میں کہ آپ کی اسکل کیا ہے، آپ کا ایکسپوئر کیا ہے. مطلب ہم تو دے دیں گے، کیا آپ کا ایکسپوئر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، آپ لے لیں. یہ وہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے کہ اسکل تو آپ کو مل جائے گی، ایکسپوئر بھی چاہیے، اور وہ ایکسپوئر وہ مارکیٹ سے ملے گا، مارکیٹ سے پہلے آپ کو ڈگری سے ملے گا. دیکھیں ایکسپوئر کے لیے بھی دیکھیں، مجھے آپ کو ایگزامپل دینے دیں، آپ دو اسٹوڈنٹس کو ایک ویک کے لیے شاہ عالم مارکیٹ میں پلیس کر دیں. ایک ویک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے، آپ ان دونوں کو اچھی طرح سے انٹرویو کریں، آپ نے ان دونوں کو سیم ایکسپوئر دیا ہے لیکن ان کی کیپیبلٹی ٹو گریسپ دیٹ ایکسپوئر سیم نہیں ہوگی. کسی ایک نے زیادہ آبزرو کیا ہوگا، کسی ایک نے زیادہ لرن کیا ہوگا ایز کمپیئر ٹو دی ادر. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن کا پرپز لوگوں کو روٹ لرننگ اور رٹا لگوانا نہیں تھا. ایجوکیشن کا پرپز یہ تھا کہ آپ میرے اندر ایکسپوئر کو ابزارو کرنے کی کیپیسٹی انہینس کر دیں. تو ایسی ایجوکیشن جو کہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ اورینٹیشن دیں، سبق مت پڑھائے اس کو، کیونکہ جب تک آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں نا، اس وقت تک اتنا نیا کریکولم آ گیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یاد کیا ہوا تھا وہ ریلیونٹ نہیں رہتا. آپ کو اسٹوڈنٹ کو یہ کیپیبلٹی ٹو لرن دینی ہے کہ اگر آپ مجھے شاہ عالم مارکیٹ میں ایک ویک کے لیے پلیس کروائیں اور ویک کے بعد آ کے پوچھیں تو آپ کو کہیں دیکھیں ہم نے آپ کو ایکسپوئر دیا ہے اور آپ نے اس ایکسپوئر کا حق ادا کیا، آپ نے واقعی وہاں سے جا کے چیزیں سیکھی. یہ ہے ہولسٹک ایجوکیشن، اور اس پہ مجھے ایچ ای سی کو آئی مسٹ اپریشیٹڈ، جو ایچ ای سی کی ریسنٹ انڈر گریجویٹ پالیسی ہے اس کا بڑا فوکس ہے اس بات پہ. وہ کہتا ہے کہ آپ نے، ایچ ای سی اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ چاہے جس بھی ڈسپلن میں انڈر گریجویٹ کرنے کے لیے جائیں، آپ کو ملٹی ڈسپلنری انٹر ڈسپلنری کورسز لینے ہوں گے. آپ چاہے آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کوئی نہ کوئی کیمسٹری اور نیچرل سائنس کا کورس بھی پڑھا ہوا ہوگا، یا اگر آپ بے شک کیمسٹری میں ماسٹرز یا گریجویشن کر رہی ہیں، آپ نے کم از کم ہیومینٹیز کا بھی ایک کورس پڑھا ہوا ہو، تاکہ آپ کی ایک ہولسٹک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ایکسپوئر ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو ایجوکیشن کا رول ہے اسٹوڈنٹ کو فیوچر جابس کے لیے پریپیئر کرنا، اسکل اس کو کرنٹ جاب کے لیے پریپیئر کروا رہی ہے. اس لیے اسٹوڈنٹ کو اسکل بھی چاہیے اور ڈگری یا سمجھ لیں ایجوکیشن بھی چاہیے. یہ ان دی شارٹ رن ریپلیس نہیں ہو. اچھا، اس کو میں اس پوائنٹ آف ویو سے لے کے جاتی ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے بچے جن پہ فیملیز کی کچھ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، کچھ وجہ ہاتھ سے وہ اپنی ڈگریز نہیں پوری کر پا رہے ہوتے، نہیں کر سکتے، ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے، بٹ اس صورت میں کیا ان کے لیے رستے بند تو نہیں ہو گئے؟ سو ایز اے انڈسٹری پرسن ہمارے پاس اگر ایک آپشن آتا ہے، کئی دفعہ آئی ہیو ویری گڈ ایکسپیرینسز کہ ڈگری والے بچے پرفارم نہیں کر رہے، جبکہ اسکل والا جس نے کبھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی بٹ اس نے مار کھائی ہے، اس نے ٹائم لگایا ہے، اس نے دن راتیں بھی لگائی ہیں، اپنے ویکینڈز بھی کمپرومائز کیے ہیں، وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، ان کو اپنے لکھی پڑھی، اگر ہم ڈیزائننگ کی ہی بات کریں تو فونٹس کے نام نہیں پتہ ہوں گے، ایک لوگو بنتا ہے تو ہر اس کی گائیڈ لائن بنتی ہے، جو انڈسٹری کے بیسکس کسی بھی چیز کو بات کریں، اس کو وہ لکھی پڑھی باتیں نہیں پتہ بٹ اس کو کام کرنا آتا ہے. ہاں، ڈگری کے ساتھ آپ آئیں گے تو آپ کی برانڈنگ ہو جاتی ہے. ڈگری آئی تھنک از اے برانڈنگ، اسکل تو اٹ از مور دین دیٹ. دیکھیں مجھے آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. اب آپ کو کئی کیسز ایسے ملیں گے جہاں پہ آپ کو ایک بہت سکسیزفل بزنس مین ملے گا جو کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا.
آپ اسے کہتے ہیں یہ انگوٹھا چھاپ. میں اگلے اسی طرف آ رہی تھی. اگر آپ اس کیس کو ایگزامپل بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں پڑھنے لکھنے کا بالکل فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کو دوسری چیز ایڈ کریں کہ اگر دیکھیں اس طرح کے آئی اپریشیٹ فار ڈگریز, میں ڈینائل نہیں کر رہی, بٹ میرا یہاں پہ وہ سپورٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان بچوں کے لیے جن پہ جو فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے, جو فینسی یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے, ان کے مطلب چھوٹی ایج میں ذمہ داریاں آگے کام کرنا ان کی مجبوری بن گیا, بیکاز بیسکس پورے نہیں ہو رہے, ان کو اپنے گھر کا کچن چلانا ہے, اپنا گھر کا بڑا بن کے, تو وہ بھی آگے انڈسٹری میں جا کے ونس ان بلو مون اس طرح کے کیسز آتے ہیں, آپ کو کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے دنیا ختم نہیں ہو جاتی, ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کو انڈسٹری میں جگہ نہیں ملے گی. کہنے کا مقصد یہ انڈسٹری میں جگہ ان کے لیے بھی ہے, ہاں ان کی ایفرٹ بہت زیادہ ہو گئی. دیکھیں اگر آپ اس کو ایک ورڈ چینج کریں نا, آپ اس کو ایجوکیشن کی بجائے لرننگ کہیں تو شاید ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کو ایک لرنڈ ہیومن ریسورس چاہیے. ہم نا ایجوکیشن کو ڈگری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ہمیں وہ میرے پیپر اندر بھولنا پڑے گا. آپ کو ایز اے امپلائی آپ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں ایک لرنڈ ہیومن ریسورس. اب دیکھیں لرننگ مجھے ڈگری سے بھی آتی ہے, لرننگ مجھے مارکیٹ میں کام کرنے سے بھی آتی ہے, لرننگ مجھے ایکسپوجر سے بھی آتی ہے. آپ الٹیمیٹلی کلائنٹ ہے میری لرننگ. اب ہو کیا رہا ہے, ایسے اسٹوڈنٹ جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر کچھ فیملی سرکمسٹانسز, فائنینشیل ریزنز ایسی ہیں کہ وہ امیڈیٹلی اپنی ایجوکیشن کو پرسو نہیں کر سکتے, تو وہ ظاہر ہے کہ کام سیکھ کے لرننگ اس سے لے سکتے ہیں. لیکن میری ایڈوائس ان کو یہ ہے کہ ان کو جب بھی زندگی میں موقع ملے اس بات کو ذہن میں رکھیں. اچھا ڈگری کا یہ مطلب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 سال کی ایک انڈر گریجویٹ ڈگری کر رہے ہیں. ڈگری کے بھی ڈفرینٹ آپشنس ہیں. آپ کے پاس ڈپلوما پروگرامس ہیں, آپ کے پاس سرٹیفکیشنس ہیں, آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے, تو کئی شیپس ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیم ایک سورس آف لرننگ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, اور اس سسٹم آف ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی ایسی اپ برنگنگ ہوتی ہے کہ ان کا ڈگری اور تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ان کا کیا کریں؟ دیکھیں ویسے تو اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ طبیعت ہی جن کی قابل ہو وہ تربیت سے نہیں سمجھتے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہ طبیعت ہی جن کی قابل ہو وہ تربیت سے نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا مسئلہ تو ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ آبزرو کیا ہے کہ مارکیٹ بڑی ٹف چیز ہے. تو میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا تھا کہ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے. تو جو نہیں سیکھ رہے ہوتے ان کو پھر مارکیٹ سکھاتی ہے, یا تو وہ سیکھ جاتے ہیں یا پھر وہ پھر سیکھ ہی نہیں سکتے. مارکیٹ کی لرننگ بڑی ہارڈ لرننگ ہے, تو اگر وہ اس سے پہلے سیکھ کے جائیں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ مارکیٹ تو پھر سکھائے. اچھا ایک یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے, مطلب ہم جس جنریشن کے لوگ ہیں نا, ہم آج بھی کرٹک لیتے ہیں. وی ویلکم دا آل کائنڈ آف کرٹکس. آج کل کے بچے نہیں کرٹک لیتے, وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. ان کو لگتا ہے ہم سب سیکھ کے آئے ہیں, پرو میکس ہیں, ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب وہاں پہ جب سیکھنا کو چاہ ہی نہیں رہا تو ہم کیسے انجیکٹ کریں نیو لرننگز ان میں؟ دیکھیں اس پہ میری رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. رائے یہ ہے کہ میں اور آپ ایک اور جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں. اب جن بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ہے جنریشن زی. ویری ڈینجرس. ویری ڈینجرس. دے آر پروڈکٹ آف دی سوسائٹی اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. اب دیکھیں نا, میں نے اور آپ نے اسمارٹ فون کب دیکھا ہوگا, اور آج کا بچہ اسمارٹ فون کب دیکھتا ہے؟ ہم نے گریجویشن کے بعد دیکھا. تو آج کا بچہ دیکھتا ہے پیدا ہونے کے فوراً. بولنا بعد میں سیکھتا ہے, فون چلانا پہلے سیکھتا ہے. ظاہر. تو اب جب اس ایج کے جن بچوں کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ایکسیس ٹو ڈس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, ان کا براڈ اپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے. ان کا کوشچن کرنے کا انداز, ان کا کرٹیک کرنے کا اور ان کا کرٹیک کو سننے کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے. تو جیسے ایز اے پیرنٹ مجھے پتا ہے کہ جیسے میرے پیرنٹس مجھے کنٹرول کرتے تھے, میں اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈائنامکس بدل گئی. ایک ڈائنامکس یہ تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سیف ہے. اب جب بچہ گھر میں بیٹھ کے اسمارٹ فون پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ گراؤنڈ سے زیادہ خطرناک ہے. اب ہم کہتے ہیں بچہ گراؤنڈ میں گیا ہوا سیف ہے. مطلب ہم تو وہ تھے کہ ماں کی ایک نظر ہوتی تھی گھوری تو ڈر جاتے تھے, بس اب بیٹا ہے نہیں. بٹ اب آج کل کے بچوں کو آپ گھور کے دکھائیں ذرا تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو کیسے لرن کروانا ہے, یا انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کا یہ کویسچن کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ایک خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, تو شاید یہ تھوڑی سی کیپیبلٹی ہمارے اندر بھی آنے کی ضرورت ہے کہ اس جنریشن کو ڈیل اور ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بڑی ڈومین ہے پوری مینجمنٹ کے اندر.
مینجمنٹ سائنسز میں کہ آج کے مینیجر کو جنریشن زی کی ایگزیکٹوز کے ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز کیسے ہونی چاہیے. تو جو مینیجرز مجھے اور آپ کو ڈیل کرتے تھے وہ مینیجرز جنریشن زی کو ڈیل کرنے میں بڑے انکمپیٹنٹ ہیں. ان مینیجرز کو بھی سیکھنا پڑ رہا ہے کہ اچھا میرے پاس ایک ڈفرینٹ قسم کی جنریشن آ گئی ہے, اس جنریشن کو میں نے کیسے لیڈ, انسپائر اور لرن کروانا. تو یہ بھی دونوں سائڈ پہ پرابلم ہے. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ دی اسٹوڈنٹس آر ناٹ رائٹ, یا ینگ جنریشن ہی بالکل عجیب سی ہو گئی ہے. شاید ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہوں گے, ہم سے بڑی جو جنریشن تھی وہ ہمارے بارے میں اسی طرح کے تاثرات رکھتی ہوگی کہ یہ بچے آج کے بڑے بدتمیز ہو گئے. ہمارے بارے میں بھی اسی طرح کے سمٹمس تھے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ہاؤ مچ یو لرن, اٹ از مور امپورٹنٹ دیٹ ہاؤ مچ دی ایبلٹی یو ہیو ٹو ان لرن دی پریویس لرننگ. یہ نئے اسٹوڈنٹ, نئے گریجویٹ کے اوپر بھی اتنی اپلیکیبل ہے جتنی میرے اوپر ہے, جتنی آپ کے اوپر ہے. اس کو بھی ہر وقت ان لرن کر کے نئی چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت ان لرن کر کے نئی لرننگ دینی. ویری ٹرو. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ بزنس بیک گراؤنڈ سے ہیں, بزنس ڈگری سے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو بزنس میں پاکستانی کون کون سی کیس اسٹڈیز پڑھائی جا رہی ہیں اس وقت؟ انفارچونیٹلی بہت کم, اور یہ ایک جو دی ریزن بٹوین دی گیپ آف دی انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا ہے, اسپیشلی بزنس سائنسز میں کم از کم, اس کی ایک بڑی ریزن یہی گیپ ہے کہ ہم نے اپنے کریکولم کے اندر لوکل کیس اسٹڈیز کو, اچھا صرف اس کو کیس اسٹڈی مت کہیں, اس سے آپ ایک اسٹیپ اور آگے جائیں, جس کو ہم کہتے ہیں انڈیجنائزیشن آف دی کریکولم. اب دیکھیں جو بکس آپ پڑھاتے ہیں نا, یہ میں نے ابھی بات تھوڑی دیر پہلے کہی بھی تھی, دیز بکس آر ریٹن ان بائی اینڈ لارج امریکن کانٹیکسٹ, بائی اینڈ لارج. اب اس کانٹیکسٹ کی بیسٹ پریکٹسز جب آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کرنے کے بعد انڈسٹری میں جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے ایچ آر اور طرح سے پڑھائی تھی, مجھے تو مارکیٹنگ کے نام پہ اور چیزیں پڑھائی گئی تھیں, انڈسٹری میں چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے پہلی بات کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ میں ایک سیٹ آرگنائزیشن میں آ گیا ہوں, یہاں تو کوئی چیز پروفیشنل ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ نے اس کو کریکولم وہ پڑھا دیا ہے وچ واز ناٹ مینٹ فار دی لوکل انڈسٹری. تو کیس اسٹڈیز اس کا ایک سولوشن ہے کہ آپ لوگوں کیس اسٹڈیز پڑھائیں اور لکھیں. انڈیا نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے اپنی بکس کے اندر امبیڈ کر دی ہے. مطلب ہمارے ہاں بزنس کوچز کی بہت کمی ہے, لوکل کیس اسٹڈیز کی بہت کمی ہے. انڈیا کو دیکھیں تو ان کے پاس بہت سکسیزفل کیس اسٹڈی ہے. رتن ٹاٹا بہت بڑا بزنس میں نام ہے, ان کے بہت ساری سیکٹرز ہیں. میں ایز اے بزنس پرسن بھی اگر دیکھوں, مجھے ایک بھی کیس اسٹڈی نہیں ملتی کہ پاکستانی لوکل بزنس مین جس کو ہم ایز اے انڈسٹری ایگزامپل ہی سامنے دیکھ لیں, ہمارے لیے بھی لرننگ ہے کہ اچھا اس نے کیا غلطیاں کی, اس نے کہاں سے اسٹارٹ لیا, اس نے کیسے گرو کیا. کچھ نہیں ہے. اچھا کچھ کیس اسٹڈیز پہ کام ہوا ہے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ لمس نے اس پہ بہت اچھا کام کیا. انہوں نے 1990s سے اسٹارٹ کیا اور انہوں نے بہت اچھی انڈسٹریز, لوکل انڈسٹری کے اوپر کیس اسٹڈیز لکھی ہیں, اور ان کا ماڈل بائی اینڈ لارج از کیس بیسڈ ٹیچنگ ماڈل, جس میں لوکل کیس کا, اور میرا خیال ہے ون آف دی ریزن جو لمس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملا ہے اس کی وہ کیس اسٹڈی پیڈاگوجی ہی ہے. اس کو جنرلائز نہیں کر سکے ہم ایجوکیشن میں, اور اس کی ایک ریزن ہے بہت بڑی. دیکھیں کیس اسٹڈی ایک ریسرچ آؤٹ پٹ ہے, اٹس اے ریسرچ پروڈکٹ, اور ہمارے ہاں ریسرچ کلچر آیا ہے آفٹر ڈاکٹر عطاء الرحمان انٹرونشنس, اور لوگوں نے پی ایچ ڈیز شروع کی, ایم فل اسٹارٹ کیے, ریسرچ پیپر پڑھنے شروع کیے, ریسرچ پیپر لکھنے شروع کیے. اب ایچ ای سی نے اس پالیسی بناتے وقت ایک بہت بڑا میں کہوں گا بلنڈر کیا ہے. وہ بلنڈر یہ ہے کہ اگر میں ایز اے ٹیچر, ایک فیکلٹی ممبر ایک کیس اسٹڈی لکھتا ہوں, وہ کیس اسٹڈی ایچ ای سی اکنالج نہیں کرتی, ایچ ای سی اس کو میری پروموشن کے لیے, میرے انسینٹیو کے لیے کریڈٹ نہیں دیتی. اگر میں ایک ریسرچ پیپر لکھتا ہوں, اس ریسرچ پیپر کا مجھے پروموشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر مجھے اینول انکریمنٹس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو جب آپ فیکلٹی ممبرس کو کیس اسٹڈیز کو مانیں گے ہی نہیں, میری پروموشن کا کیس تھا, میں اس وقت ایک ڈفرینٹ یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا, اس پروموشن کے کیس میں میں نے جب اپنی پبلیکیشنز بھیجی, اس میں سے ایک پبلیکیشن لمس کے جرنل میں میری کیس اسٹڈی لکھی ہوئی تھی. آئی سی یو فارما کمپنی ہے, اس کے اوپر ہم نے کیس لکھا, وہ کیس لمس کے کیس اسٹڈی جرنل میں پبلش ہوا, اور وہ جرنل انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ اسکوپس لسٹڈ جرنل. جب وہ کیس گیا تو ہمارے چیف لائبریرین آفیسر نے اس کے اوپر آبجیکشن کی, اس نے کہا یہ پیپر ایکسیپٹ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ای سی کی پالیسی کہتی ہے کہ کیس اسٹڈی چاہے آپ کہیں پہ بھی پبلش کروا لیں گے وہ آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی. میں نے جب اس کے اوپر ذرا زیادہ ایشو کیا تو انہوں نے ایچ ای سی کو ای میل لکھی, ایچ ای سی نے آگے ای میل میں کنوینئنٹلی لکھ دیا کہ ہاں کیس اسٹڈیز کو ہم نہیں مانیں.
تو آپ بتائیں کہ جتنی ایفرٹ میں نے ایز این ایکڈیمیشین کیس اسٹڈی لکھنے پہ لگائی, ایک پریکٹیکل بزنس کو جا کے گھنٹوں میں اس کا انٹرویو کرتا تھا, کمپنی کو سمجھتا تھا, اس کی بیس پہ ایک کیس لکھا, پھر اس کا ٹیچنگ نوٹ لکھا, اور لمس کے پاس بہت کم اپرچونیٹی ہوتی ہے لوکل کیسز کو پبلش کرنے کی, وہ زیادہ تر اپنے کیسز پبلش کرتے ہیں. پیپرز کیس اسٹڈیز ریٹن بائی فیکلٹی ممبرز آف ادر یونیورسٹیز, وہ 1 یا 2 پیپر ہوتا ہے جو وہ پبلش کرتے ہیں کیس. اتنے کمپٹیشن کے بعد میں نے وہ کیس پبلش کیا, اور اس کیس کا میری پروموشن میں اور میری انکریمنٹ میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. تو اتنی انٹرنل موٹیویشن مجھ میں ایز اے فیکلٹی ممبر کہاں سے آئے گی کہ میں کیسز لکھنے شروع کروں؟ اگین ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ آ گیا. یہ HEC کی پالیسی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ اس پہ یونیورسٹیز کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کیس اسٹڈی لکھنے کے لیے آپ کو اپنے وہ جو 9x9 کا آپ کی ایک دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے نا فیکلٹی ممبر کی, آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں سائلوز میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آ رہا ہے. یہاں پہ فیکلٹی ممبرس کو انڈسٹری میں جا کے ان کی باتیں سننی پڑیں گی, ان کے مسائل سمجھنے پڑیں گے, تبھی آپ پہ کیس لکھیں گے. تو میں اگر صبح یونیورسٹی جاؤں گا اور شام 4 بجے تک یونیورسٹی میں ہوں گا, اس کے بعد بیگ پیک کر کے گھر چلا جاؤں گا, تو میں کیس نہیں لکھ سکتا. کیس لکھنے کے لیے یونیورسٹی کو مجھے سپورٹ کرنی پڑے گی کہ میں 11 بجے وہاں سے نکلوں, آپ کے پاس ٹریول کر کے آؤں, آپ کے انٹرویوز کروں, آپ کے ڈاکومنٹس دیکھوں, ایویڈنسز اکٹھے کروں, اس کے بیس پہ کیس لکھوں. تو یہ جو رول ہے فیکلٹی کا اور سپورٹ بائی دی یونیورسٹی ہے, جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کیس اسٹڈیز لکھ نہیں پائیں گے. جب لکھیں گے نہیں تو ظاہر پڑھا نہیں سکتے, اور وہ گیپ. ڈاکٹر صاحب, کووڈ کے بعد سے ہر انڈسٹری میں بہت چینج آیا, لوگوں نے بیہیویئرز میں چینج آیا, فیکٹس اینڈ فگرز بدل گئے, نمبرز بدل گئے بزنسز کے. کووڈ سے پہلے بہت سارے بزنس کہتے تھے ہمیں ڈیجیٹل کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اب کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا لیں, کسی بھی بزنس کو اٹھا لیں, بنا ڈیجیٹل کے وہ چل ہی نہیں پا رہا, چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک اچھی چیز بھی رہی کووڈ کی, اور اینڈ آفٹر پوسٹ کووڈ ایفیکٹس میں بھی, کہ ایک انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ ملا. آپ کے کریکولم میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس اس سارے یہ پچھلے کچھ 4 سال کی اگر ہم بات کریں تو کتنی کیس اسٹڈیز ہیں, کیا نمبرز ہیں, کتنا چینج آیا آپ کے کریکولم کے اندر ریگارڈنگ ڈیجیٹل امپیکٹ آن بزنسز؟ 2 طرح کے میجر چینجز ہیں. ایک چینج کی ڈائمینشن ہے launch of new programs which are specifically designed to cater to the enhanced role of digitalization and artificial intelligence. For instance, in my faculty, 2 years before, we introduced a new undergraduate program which is known as BSBI, BS in Business Intelligence. اب اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ کی مارکیٹنگ فار ایگزامپل ہیز بائی اینڈ لارج بیکم سوشل میڈیا مارکیٹنگ. تو جب تک اب آپ کو فیس بک اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے الگوریدمس کا نہیں پتا, اور آپ وہاں سے ڈیٹا مائننگ نہیں کر سکتے, آپ اچھی مارکیٹنگ کیمپین نہیں کر سکتے. سو ٹو بی اے گڈ مارکیٹر ناؤ دس از ناٹ این آپشن کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ٹرینڈس کا اور ڈائنامکس کا, ٹیکنالوجی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہ پتا. یو وڈ ہیو ٹو ہیو دیٹ, نمبر 1. تو اس کے لیے کچھ تو جیسے میں نے کہا اسپیشلائزڈ ڈگریز لانچ کی, اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ بزنس سائنسز, اب میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کئی لوگ میرے اس بات پہ اس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بزنس ڈگریز ایز اسٹینڈ الون بزنس ڈگریز آر ڈائنگ ڈگریز. کیوں؟ یہ جو میں نے آپ کو BSBI کی بات بتائی, یہ ایک کلیبوریٹو ڈگری ہے بٹوین اسکول آف بزنس اینڈ اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو CSIT کی ہماری فیکلٹی اور ہم نے مل کے یہ ڈیزائن کیا, کیونکہ کچھ ایکسپرٹیز انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایسی تھی جو بزنس اسکول کے پاس نہیں تھی, تو وہ ہم نے CSIT کی فیکلٹی سے. ایک تو میجر چینج یہ آیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بزنس ایجوکیشن ایز اے اسٹینڈ لون ایجوکیشن اب دنیا میں نہیں چلنے والی. آپ کو بزنس ایجوکیشن کو کولیبوریٹ کرنا پڑے گا دوسری ڈسپلنس کے ساتھ. IT از ون آف دیم. کریکٹ. دوسرا یہ کہ جو آپ کی ریگولر ڈگریز ہیں, فار ایگزامپل BBA ہے ہمارے پاس, اٹس ون آف دی کور ڈگریز دیٹ وی آفر ان بزنس اسکولز آل اکراس پاکستان. اس کے کریکولم کے اندر آپ نے چینجز کیا لانے, تو بجائے اس کے کہ اب آپ لوگوں کو خالی مارکیٹنگ پڑھائیں, اب آپ کو ان کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور اس کے اوپر اپلائیڈ پروجیکٹس کروانے پڑیں. آپ ان کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ضرور پڑھائیں, لیکن آپ اس کو HRIS کے سسٹمز آپ کو ان کو دکھانے اور سکھانے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہاں سے آپ سے کلوزنگ کوشچن لیتے ہوئے آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی. ہمیں ہماری انڈسٹری میں, ہماری سوسائٹی میں ڈگری اسکل کے ساتھ ساتھ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں انٹرپرینیورشپ کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے بچوں کو نوکریوں کا مائنڈ سیٹ دینے کی بجائے
اس چیز کی طرف لے کے جائیں کہ اسٹارٹ اپس کی طرف آئیں, تو اس کے لیے کیا میسج ہے, کیا ایفرٹس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی؟ نمبر 1, اے فیوچر آف پاکستان لائز ان انٹرپرینیورشپ. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ارجنٹ نیڈ ہے کہ انہوں نے جاب سیکر نہیں بننا, انہوں نے انٹرپرینور بننا ہے اور انہوں نے لوگوں کو جابس پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹی ہے اسکول لیول کی ایجوکیشن سے لے کے یونیورسٹیز تک. تو اسکول لیول پہ آپ انڈیا کی ایگزامپل لے سکتی ہیں کہ جیسے وہ اسکول لیول پہ اپنی انٹرپرینورشپ سکھانا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد یونیورسٹیز, اور پھر ان کو ایک سپورٹیو ایکو سسٹم ملتا ہے جس میں وہ ایک اپنا انٹرپرائز لانچ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری پاکٹس میں انٹرونشنس ہو رہی ہیں. ہماری یونیورسٹی نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے اور بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں, لیکن ابھی یہ وائڈ اسپریڈ ایفرٹ کے طور پہ نہیں لی جا رہی. حالانکہ پاکستان میں سب سے بڑی بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج کر کے ان کو انٹرپرینور بنانے میں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے ٹائم کے لیے, آپ کے تھاٹس کے لیے, آپ کے آئیڈیاز کے لیے جو آپ نے شیئر کیے. آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی جو ہمیں بات کرنی تھی, بٹ ابھی آپ کو کہیں اور پہنچنا ہے, آپ کو ہم نے بہت ٹائم لے لیا. سو تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹس اے پلیزر. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟